प्यारे दोस्तों, कुछ कहानी सुनने में बड़ी आम और आसान और सादा लगती है, मगर गौर करने पर उनमें बहुत कुछ छुपा होता है। मगर वो उन्हें मिलता है जो गौर करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं, ये भी आपको बहुत आम और सादा लगेगी, मगर होगी नहीं। एक औरत ने अपने शोहर के मरने के बाद उसके छोटे भाई से शादी कर ली। शादी की रात उसने अपने शोहर को एक राज बताया, जिसे सुनकर वो खुशी से रक्स करने पर मजबूर हो गया। यकीनन आप सोचेंगे कि ऐसा क्या राज था, और बहुत से सवाल पैदा होंगे कि क्या उसने अपने पहले शोहर को खुद मार दिया था, और क्या उसके पहले शोहर का छोटा भाई भी यही चाहता था। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिर में मिलेंगे, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा और कहानी को गौर से सुनिएगा, क्योंकि जिस बहन ने हमें अपनी ये कहानी भेजी है, उसने सबसे पहले एक सवाल पूछा है, जिसका जवाब आप पूरी कहानी सुनकर ही दे पाएंगे। पर उससे पहले कि आप कहानी का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि इतनी सी कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन शुरू करने से पहले आपको बताते चले कि ये कहानी हमें एक बहन ने ईमेल के जरिए भेजी है, इसलिए कहानी में हम नाम, जगह या कोई ऐसी बात जो जाती है वीडियो में नहीं बताएंगे। और अगर आपके पास भी आपकी कोई ऐसी कहानी, वाकया या हादसा है जो आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो सबक या इबरत हासिल कर सके, तो आप भी हमें भेज सकते हैं। आइए ये कहानी उसी तरह आपको सुनाते हैं जैसे हमें उस बहन ने भेजी हुई है। मेरा नाम फरजाना है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अब 60 साल के करीब है। मेरी ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मायूसी की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक सवाल जिसका जवाब मैं लोगों से चाहती हूँ, क्योंकि कुछ सवाल जिंदगी भर उलझे रहते हैं, सुलझते नहीं। मेरी कहानी उस वक्त शुरू हुई जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 10 साल थी। ये वो उम्र होती है जिसमें एक बच्ची सिर्फ गुड़ियों से खेलना पसंद करती है और अपनी माँ की लाड और प्यार में परवान चढ़ती है। मगर मुझसे ये सब कुछ छिन गया। मेरे वालिद ने कुछ ही अरसे बाद दूसरी शादी कर ली, और उसके साथ ही मेरी कहानी में मुसीबतों का आगाज हो गया। मुख्तसरन ये कि मेरी दूसरी माँ ने मेरे साथ मुकम्मल सोतेला वाला सुलूक रखा। इस अजाब में दिन गुजरते गए और मैं 30 साल की हो गई। इस उम्र में मैंने भी दूसरी लड़कियों की तरह शादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए, और सोचा कि शायद मेरी जिंदगी में इस बदलाव से ही कोई सुकून आएगा। मैं भी देखने लगी कि कोई ऐसा शहजादा आएगा और मुझे इस कैद से रिहाई दिलाकर अपने साथ ले जाएगा, अपने महल में, जहां मैं उसकी शहजादी बनकर रहूंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, हकीकत बड़ी तल्ख होती है, ख्वाबों की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ। और जहां मैं थी वहां ख्वाबों का भला क्या काम, मैं बस भूल गई थी। और फिर मेरे ख्वाब तब टूटे जब मेरे वालिद ने मेरी शादी एक ऐसे नौजवान से कर दी जो मुझसे 20 साल उम्र में बड़ा था। वो शख्स बाहर मुल्क में रहता था और शादी के लिए वतन आ रहा था। मुझे महसूस हुआ, मैंने इनकार की बहुत कोशिश की, मगर मेरे वालिद ने मेरी एक ना सुनी और अपनी बीवी की बात पर अमल करते हुए मेरे ख्वाब को चकनाचूर कर दिया, और मेरे पास सिवाय कंप्रोमाइज के और कोई हल बाकी ना बचा। फिर मेरी शादी उस शख्स से हो गई। ये आज से 40 साल पहले की बात है। मैं मायूसी, उदासी और तकलीफ में मुब्तला रहने लगी, और न जाने क्यों मेरे दिल के किसी कोने में ये ख्वाब अब भी था कि कोई आएगा, मेरे ख्वाबों का शहजादा। बहरहाल मैं जरूर कहूंगी कि मेरा शोहर बहुत अच्छा था, मुखलिस और मेहरबान था। वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मुझे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता था। मुझे एहसास दिलाता था कि मैं उसके लिए बहुत कीमती हूं। वो जिस कदर मुमकिन होता कोशिश करता कि मैं उसके साथ खुश रह सकूं। लेकिन मेरे ख्वाब, मैं आहिस्ता आहिस्ता उन ख्वाबों को भुलाने की कोशिश करने लगी, और इसी कोशिश में दिन गुजरते गए। फिर एक वक्त आया जब मैंने जिंदगी की हकीकत को, उसमें मौजूद हर चीज के साथ दिल से
قبول کر ہی لیا، مگر قسمت پھر میرے ساتھ ایک چال چل دی۔ ایک دن میرے شوہر کام سے واپس آئے تو وہ کافی بیمار لگ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس قدر بیمار دکھ رہے تھے۔ ان کی طبیعت خراب دیکھ کر میں فوراً ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کی حالت بگڑ رہی تھی اور ان سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کی تو ڈاکٹر کچھ دیر میں آ گیا۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا کہ فوراً ہسپتال لے جانے کی ضرورت ہے، ان کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، آپ فوراً انہیں اسپتال لے جائیں۔ میں جلدی سے باہر آ گئی۔ باہر کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی کچھ نہیں ملا تو ہمسایوں کی مدد لی۔ ہمارے پڑوسیوں نے میرے شوہر کو فوراً گاڑی میں ڈالا اور گاڑی تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف دوڑا دی، مگر میرے شوہر کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم ہسپتال پہنچتے، قسمت نے انہیں یہ مہلت نہیں دی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر گئی۔ میرے لیے یہ ایک جان لیوا صدمہ تھا۔ حالانکہ میں مانتی ہوں کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف تھی اور مجھے اپنے شوہر سے پیار نہ ہو سکا۔ میرے خوابوں کا شہزادہ میرے دل میں اسی طرح یقین کی صورت قائم رہا، مگر پھر بھی مجھے بہت دکھ ہوا تھا، کیونکہ اب آ کر تو میں نے اس حقیقت کو اپنایا تھا اور اسی وقت یہ سب اللہ نے مجھ سے چھین لیا کہ جیسے ناشکری کی سزا دی جاتی ہے، مگر سزا تو میں پہلے دن سے ہی بھگت رہی تھی۔ بہرحال یہ میرے لیے ایک جھٹکا تھا اور آفت تھی جس کی مجھے امید نہیں تھی۔ میں شوہر کے انتقال کے بعد واپس والد صاحب کے گھر لوٹ آئی۔ میں اس گڑیا کی طرح ہو چکی تھی جو کچھ محسوس نہیں کرتی، جس کی کوئی احساسات تو نہیں ہوتے، مگر میں اپنے ساتھ اپنے اندر دکھ ہی دکھ اور درد ہی درد بھر کر واپس آئی تھی۔ وہ دن میرے لیے بہت مشکل تھے، لیکن 5 مہینے بعد میرے مرحوم شوہر کی فیملی ہمارے گھر آئی۔ میں جانتی تھی کہ میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں اور مجھ سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آ کر میرے والد صاحب کو کہا کہ ہمارے خاندان میں روایت ہے کہ جو لڑکی ہمارے خاندان کی ایک بار عزت بن جاتی ہے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے، اور اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو اپنے چھوٹے بیٹے کی عزت بنا لیتے ہیں۔ اس لیے وہ مجھے میرے شوہر کے چھوٹے بھائی سے بیاہنا چاہتے تھے۔ میں نے یہ سن کر اس بار تو اس شادی سے مکمل انکار کر دیا، مگر میرے والد نے دوسری بار بھی مجھے منا لیا، یہ کہہ کر کہ بیٹا دیکھو، یہ شادی تمہارے لیے ایک خوشگوار زندگی کا آغاز ہو سکتی ہے، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، کسی کے مرنے سے ہم اس کے ساتھ مر تو نہیں سکتے، اس لیے زندگی کی طرف لوٹنے میں ہی بھلائی ہے۔ خیر چارہ نچار میں مان گئی اور اگلے 3 مہینے بعد میری شادی میرے شوہر کے چھوٹے بھائی سے کر دی گئی، جو مجھ سے 1-2 سال بڑا تھا اور خوبصورت جوان تھا، لیکن میرے شوہر کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ وہ شادی کی پہلی رات میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اداسی سے بولا کہ دیکھو، میں تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، نہ ہی کسی دھوکے میں رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے ایمانداری سے بول رہا ہوں کہ یہ شادی میری مجبوراً کرنی پڑی ہے۔ سارے خاندان نے مجھے یہ شادی کرنے پر مجبور کیا۔ ایسا نہیں کہ تم مجھے پسند نہیں، مگر میرے اندر میرے بھائی کی موت کا غم ہے، اور میں تمہیں کیسے اپنی بیوی سمجھوں گا، جبکہ میں نے شروع سے تمہیں اپنے بھائی کی بیوی کے روپ میں دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے تم سمجھ رہی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے آج وہ راز بتاؤں گی جو آج تک میں نے چھپا رکھا اور کسی کو بھی یہ سچائی نہیں بتائی۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں سمجھ سکتی ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو ایک ایسا راز بتانا چاہتی ہوں جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ میں ابھی تک کنواری ہوں۔ یہ سن کر وہ میری طرف حیران ہو کر دیکھنے لگا اور حیران و ششدر رہ گیا اور بولا، کیا؟ وہ کیسے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ میرے مرحوم شوہر کا شادی سے پہلے ایک سفر میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس سے ان کی جان تو بچ گئی، مگر ان کو شادی کے بعد اس حقیقت کا پتہ چلا کہ ایک ایکسیڈنٹ نے ان کی مردانہ صلاحیت چھین لی ہے، اور تب انہوں نے بہت سے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بعد جانا کہ یہ بیماری علاج کے قابل نہیں رہی۔ انہوں نے مجھے یہ پیشکش کی کہ میں چاہوں تو تم سے علیحدگی یا
طلاق لے سکتی ہوں، مگر میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ راز ہمیشہ میرے اندر ہی رہے گا، اور میں نے اپنے شوہر کے بارے میں ایسا کسی کو آج تک نہیں بتایا اور ہمیشہ ان کی عزت رکھی، لیکن اب جب کہ وہ نہیں رہے اور آپ سے میری شادی ہوئی ہے تو یہ بات جاننا آپ کا حق ہے۔ یہ حقیقت سن کر وہ حیران رہ گیا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ تم نے تو وفا کی ایسی مثال قائم کر دی ہے اور ایسی قربانی آج تک کسی بیوی نے اپنے شوہر کے لیے نہیں دی ہوگی، اور ایسا صبر اختیار کیا، بنا انتشار اور نفرت کے صبر کیا، اور شاید کہہ کر انہوں نے اپنی بات جاری رکھی، اور اب تمہیں اتنے سالوں کے صبر کا پھل ضرور ملنا چاہیے۔ یقیناً تم میرے دل کی ملکہ بننے کی مستحق ہو، میں تمہیں اپنے سر کا تاج بنا کر رکھوں گا، کیونکہ اب میں تم سے شادی کر کے اور تمہاری بات سن کر خود کو دنیا کا خوش نصیب شخص محسوس کر رہا ہوں۔ جسے ایسی وفادار عورت ملی تو خوشیوں کی مستحق ہو۔ میری باتوں کے بعد اس کی کیفیت ایسی تھی جیسے وہ خوشی اور مسرت سے ناچ رہا ہو۔ اسی خوشی اور مسرت سے میری زندگی کا دوبارہ آغاز ہوا۔ وہ خواب، وہ یقین جو میرے دل کے کسی کونے میں باقی تھا کہ کوئی خوبصورت شہزادہ آئے گا، وہ امید جو ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ صبر کرو کوئی آئے گا، وہ آ چکا تھا۔ میرے اللہ نے مجھے میرے صبر، تحمل اور برداشت کا یہ عظیم انعام دیا تھا کہ میری بقایا زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی اور مجھے میرے خوابوں کی تعبیر دیتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد میرا صرف اتنا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب خواب دیکھتے ہیں، ہم سب خواہشیں پالتے ہیں، اور جب وہ پورے نہیں ہوتے اور خواب ٹوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرتے ہیں، مایوسی میں گرتے چلے جاتے ہیں اور اس کی رضا پر راضی ہونے کی بجائے اس سے ضد لگا بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ اگر تو نے نافرمانی کی، میری چاہت کی، تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر میری چاہت میں خوش ہو جائے گا تو میں تجھے تیری چاہت بھی بخش دوں گا۔ پیارے سننے والوں، آپ سے فقط سوال ہے میرا، پھر اگر آپ کو اللہ سے کوئی گلہ ہے اور زندگی سے کوئی شکایت ہے اور مایوس ہو چکے ہیں یا مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، تو صرف اتنا سوچ کر سچ بتائیے گا کہ کیا کبھی آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوئے ہیں پورے دل کے ساتھ؟ کیا آپ نے اللہ پر یقین رکھ کر دکھوں اور تکلیفوں کو صبر کے ساتھ سہا ہے؟ جواب مجھے نہیں، خود کو دے لیجیے گا۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔